अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इतवार का दिन है और अब जो कल से मंडे से हफ्ता शुरू होने वाला है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हफ्ता इस हवाले से शुरू होने वाला है कि वो सिलसिला जो 8 फरवरी के इलेक्शन से बाद 9 फरवरी की रात जो धांधली का सिलसिला शुरू हुआ, उस सिलसिले को शायद अब बंद बांधने का वक्त आ गया है। और इस बात का एहसास शायद हमारी मुक़तदरा को, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास हो चुका है। और अब अगर उन्होंने कोई अपना सेफ एग्जिट या अपना वापसी का कोई रास्ता ढूंढना है तो वो भी इसी हफ्ते मिल जाना है। क्यों कि आज इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने थे, उसमें इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने, उसके सरबराह तारिक महमूद जहांगीरी साहब आज एक समात शुरू करने लगे हैं जिसमें कौमी असम्बली के हलका 46, 47 एंड 48 के मामला देखे जाएंगे। और ये वो हलके हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत के हैं और तीनों में जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इंतहाई वाइब्रेंट हैं। और उनके फॉर एग्जांपल शुएब शाहीन एडवोकेट हैं या अली बुखारी एडवोकेट हैं, ये तो वो बंदे हैं जो हर वक्त कचहरी में होते हैं और जिन्हें पता है कि उन्होंने दस्तावेजात किस तरह इकट्ठी करनी है, किस तरह प्रेजेंट करनी है, किस तरह अपना केस प्लीड करना है। और फिर उनके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जो यूके से बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने ली, उनके वालिद साहब हाजी नवाज खोखर भी वकील थे और मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी वकालत को समझते भी हैं और प्रैक्टिकली एज ए पॉलिटिशियन भी वो बहुत बेहतर समझते हैं। और अब तक वो तकरीबन दर्जनों टेलीविज़न चैनल्स पर जाकर इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि मैं हारा हुआ हूँ, लेकिन जो जीता हुआ है वो जीता हुआ नहीं है, जीते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनका ज़रा मैं तारफ़ कराता चलूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की जो 3 अभी समातें शुरू होने वाली हैं, ये फैसला कौन साबित होंगी। क्योंकि इस्लामाबाद के बाद पिंडी डिवीज़न खुलेगा, फिर लाहौर डिवीज़न खुलेगा और शायद लाहौर डिवीज़न तक बात जाने से पहले पहले ही मियाँ साहब को अपनी जो थोड़ी बहुत अगर साख सियासी बच गई है तो शायद वो लाहौर डिवीज़न खुलने से पहले ही खुद ही रिज़ाइन पेश कर दें या खुद ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वालों को कहें कि जो करना है कर लें, हमारे हैंड्स अप हैं, हम पीछे हटते हैं। लेकिन वो कैसे हटेंगे उस पर भी बात करेंगे। और क्योंकि अगर जाते हुए अपनी साख मुस्लिम लीग नवाज ने या शरीफ प्लस जरदारों ने अपनी साख बचानी है, तो उनके सरप्रस्त जो हैं हमारे पिंडी वाले, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाले, उन्होंने भी तो अपनी साख बचानी है। वो अपनी साख बचाने के लिए क्या करेंगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले तारिक महमूद जहांगीरी साहब का एक तारुफ मैं कराता चलूँ। तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मैं इस्लामाबाद में बतौर एक्टिव एज ए रिपोर्टर काम करता था। तो उस वक्त तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद में एक बहुत वाइब्रेंट किस्म के वकील थे। इस्लामाबाद कचहरी में पीपल्स यूथ से उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के इंतहाई फ़ाल सियासी वर्कर्स में से थे, हत्ता कि ये उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे। बाद अज़ां इन्होंने वकालत पे ज़्यादा तवज्जो दी तो उनकी वकालत चल पड़ी। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे। फिर एक और इनकी सरकारी तैनाती हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, ये डिप्टी अटार्नी जनरल रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। और बाद अज़ां इन्हें दिसंबर 2020 में बताया जाता है कि जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज लगाया गया तो इन्हें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज इनकी तैनाती हुई। और उस वक्त से लेकर अब तक जो उनका कंडक्ट रहा है, वो कंडक्ट उन 2-3 फिक्रों में मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ और उनकी ज़बान में ही करना चाहता हूँ। तारिक महमूद जहांगीरी साहब अभी चंद रोज़ पहले डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब कर रहे थे, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी आज़ाद नहीं, हर चीज़ मॉनिटर हो रही है, हम लोग यहाँ कैदी बने हुए हैं, इंसाफ देने पर लोग दुआएं देते हैं और यही हमारी मताए हयात है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब कहते हैं कि हमारी लाइफ की अगर कोई अचीवमेंट है तो वो ये है कि जब हम लोगों को इंसाफ देते हैं, लोग दुआएं देते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज वी आर नॉट कंफर्टेबल। कि मैं वकील था तो ज़्यादा बेहतर मैं काम करता था, आज़ादी से काम करता था, अपनी मर्जी के मुताबिक मैं मूव अराउंड करता था। अब मैं बतौर जज बन गया हूँ तो ऑब्वियसली अब हमारी आज़ादी पे कदगने लगी हुई हैं और कुछ तो बतौर जज कदगने होती भी हैं, एक प्रोफेशन का तकाजा है। लेकिन कुछ वो समझते हैं कि यहाँ हमारे इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से, हमारी मुक़तदरा की तरफ से, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक ज़रूरत से ज़्यादा होती है, वो कदगने लगाई गई हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम यहाँ कैदी बने हुए हैं। और आपको याद होगा कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो जज हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ISI समेत तमाम खुफिया इदारों के एहलकारों का दाखिला अभी चंद रोज़ पहले बंद कर दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई खुफिया वाला वहाँ नहीं जाके बैठ सकता, वरना वहाँ खुफिया वाले हत्ता के चंद दिन पहले
ایک میڈیا پرسن، بظاہر میڈیا پرسن تھا، پکڑا گیا اور اس کا کارڈ، اس کی جیب میں ایک چھوٹے سے کسی اخبار کا کارڈ تھا، اور جب اسے مزید تحقیق کی گئی تو وہ مان گیا کہ میں فلاں خفیہ ادارے کا بندہ ہوں، کارڈ تو میں نے ویسے ہی اپنی فیس سیونگ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں میڈیا کے روپ میں بھی لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر رہے تھے، لیکن اب یقیناً سب کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ میڈیا والوں کی بھی اب سکروٹنی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اتھینٹیکیٹ کریں گے ایک ایک رپورٹر کو، اور فائنل لسٹ ان کی طرف سے جاری ہوگی کہ یہ رپورٹرز ہیں جو ہماری لسٹ میں موجود ہیں، اور انہیں ہی رپورٹر تصور کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خفیہ کسی ایجنسی کا بندہ رپورٹر کے روپ میں وہاں آنا چاہے تو اس پہ پابندی ہوگی۔ طارق محمود جہانگیری صاحب آج سے سماعت شروع کر رہے ہیں اسلام آباد کے حلقے 46، 47 اور 48 پہ۔ 46 پہ مسلم لیگ نون کے انجم وکیل جیتے ہوئے ہیں فارم 47 کے مطابق۔ وہاں عامر مسعود مغل ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، اور ان کے پاس تمام فارم 45 کے ثبوت موجود ہیں۔ اب ان تینوں حلقوں میں اسلام آباد میں ایک تو فارم 45 وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں، 46 میں عامر مسعود مغل صاحب کے پاس ہیں، 47 میں خرم نواز آزاد امیدوار جیتے تھے، یہ پیپلز پارٹی سے منحرف ہوئے تھے۔ خرم نواز راجہ آزاد حیثیت میں فارم 47 کے نتیجے میں جیتے ہیں، بعد ازاں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی۔ ان کا مقابلہ تھا علی بخاری ایڈوکیٹ فارم 48 کے حلقے میں، علی بخاری ایڈوکیٹ کے ساتھ کا، اور علی بخاری ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کے ہیں، انتہائی فعال ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خرچے پہ جہاں مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے امیدوار چاہتے ہیں یا الیکشن کمیشن چاہتا ہے، پوری دنیا سے کہیں سے بھی وہ چاہتے ہیں، میں اپنے فارم 47، 45 اور ان کے فارم 47 اور 45 کے فرینزک کرانے کے لیے تیار ہوں، میں خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ یہ کہیں تو صحیح۔ اور تیسرا حلقہ ہے NA 47، جس میں شعیب شاہین ایڈوکیٹ جو سرکردہ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور اسی حلقے میں مصطفیٰ نواز کھوکر 47 اور 48 دونوں میں تھے، اور شعیب شاہین ایڈوکیٹ بھی اپنی پوری بھرپور تیاری سے طارق محمود جہانگیری صاحب کی الیکشن ٹریبونل میں پیش ہوں گے۔ اور 46، 47 اور 48 ان تینوں میں سے طارق محمود جہانگیری صاحب پتہ نہیں کس حلقے کا پہلے سلسلہ شروع کرتے ہیں، بظاہر لگ تو رہا ہے کہ وہ 46 سے شروع کریں گے ترتیب وائز اگر شروع کریں، لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے کس نے الیکشن ٹریبونل میں درخواست دی۔ اگر شعیب شاہین صاحب نے پہلے دی ہے تو پھر ان کا حلقہ پہلے اوپن کیا جائے گا، اگر علی بخاری ایڈوکیٹ نے کیا ہے تو ان کا پہلے کیا جائے گا۔ تیسرا حلقہ جو شعیب شاہین والا ہے اس میں طارق فضل چودھری ان کے مقابلے میں ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اب اسلام آباد کے تینوں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، یہ فارم 45 دیکھ لیں۔ دو حلقوں میں تو مصطفیٰ نواز کھوکر نے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ میرے پاس بھی فارم 45 ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کے پاس فارم 45 ہیں اور جو پی ٹی آئی والوں کے پاس فارم 45 ہیں، حتیٰ کہ جو تحریک لبیک پاکستان والوں کے پاس فارم 45 ہیں، اور جماعت اسلامی کے بہت فعال کینڈیڈیٹ تھے یہاں ان حلقوں میں، ان کے پاس جو فارم 45 ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں، کیونکہ اس پہ سائن ہوئے ہوئے ہیں متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز کے، پولنگ آفیسرز کے اور پولنگ ایجنٹس کے، سب کے سائن ہیں اور جینوئن سائن ہیں۔ جبکہ فارم 47 والے جو لوگ ہیں وہ فارم 45 ان کے ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، لیکن آبویسلی الیکشن ٹریبونل کی اگر ساز باز ہے ان کے ساتھ تو وہ جو فارم 45 پیش کریں گے اس پہ اپنے طور پر تو وہ اسے فارم 47 کے مطابق تیار کریں گے، آبویسلی جیلی ہوں گے، لیکن اس پہ سارے سگنیچر نہیں ہوں گے، سگنیچرز پہ جا کے وہ پکڑے جائیں گے اور یہ فورجری ان کی ثابت ہو جائے گی۔ اور طارق محمود جہانگیری ایک ایسے وکیل ہیں جو میرے خیال میں اس فورجری کو برداشت نہیں کریں گے، اور اگر 46، 47، 48 تینوں حلقے اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل سے، اور وہ لٹکائیں گے بھی نہیں، لمبا بھی نہیں کریں گے پنجاب بھر میں، باقی تو وہاں یہ ہوگا کہ اگر کہیں الیکشن ٹریبونل معاملے کو لمبا کرنا چاہے گا تو کر لے گا، لیکن یہاں طارق محمود جہانگیری صاحب لمبا بھی نہیں کرنے دیں گے، اور وہ دنوں میں اس کا فیصلہ سنا دیں گے، کیونکہ ان کے سامنے فارم 45 ایک طرف 6-7 امیدواروں کے فارم 45 ہوں گے، دوسری طرف ایک امیدوار جیتے ہوئے امیدوار کے فارم 45 ہوں گے، اور جسے سپورٹ کر رہا ہوگا فارم 47 الیکشن کمیشن کا۔ اس لیے طارق محمود جہانگیری صاحب جب دیکھیں گے تو ایک کام یہ ہوگا کہ وہ جیلی ثابت ہوں گے، جیلی ثابت ہونے پہ ایک تو ہار جیت میں اور جیت ہار میں بدل جائے گی، دوسرا وہ سزا بھی دے سکتے ہیں جنہوں نے وہ جیلی فارم 45 تیار کیے ہیں یا فارم 47 تیار کیے ہیں، انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے، قید بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور تینوں میرے خیال میں طارق محمود جہانگیری صاحب کر گزریں گے، وہ ڈرنے والے جج نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ اگر اسلام آباد سے یہ 3 حلقے چینج ہو گئے تو اگلا مرحلہ ہوگا پنڈی ڈویژن کا، کیونکہ پنڈی ڈویژن والوں نے یا ضمیر اسپیشلی چکوال سے اور اٹک سے اور جیلم سے ان کینڈیڈیٹس نے سب سے پہلے الیکشن ٹریبونل میں اپلیکیشنیں دی تھیں، اور جنہوں نے پہلے دی تھی ان کی پہلی سنوائی ہوگی، اور اگر پنڈی ڈویژن جس پہ کمشنر لیاقت چٹھا پہلے ہی اس کا کچا چٹھا کھول چکے ہیں، اگر لیاقت چٹھا صاحب کے ان بیانات کے تناظر میں یا ضمیر جیسے تگڑے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے تمام ثبوتوں کے ساتھ پیش ہوں گے تو آبویسلی پنڈی ڈویژن سے بھی کوئی اچھی خبر مسلم لیگ نواز کے لیے نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ فعال لاہور کے ہمارے ہیں، جس طرح سلمان اکرم راجہ وغیرہ ہیں، سلمان اکرم راجہ اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں لاہور سے۔ اگر لاہور ڈویژن بھی کھل گیا تو لاہور ڈویژن میں سب سے زیادہ نشانے پہ تو شریف خاندان ہوگا، میاں نواز شریف صاحب وہاں سے جتوائے گئے یاسمین راشد کے مقابلے میں، مریم نواز وہاں سے جتوائی گئی، شہباز شریف وہاں سے جتوائے گئے، حمزہ شہباز وہاں سے جتوائے گئے،
تو یہ ایک خاندان کے ہی، شریف خاندان کے ہی 4 کینڈیڈیٹ وہاں سے جتوائے گئے. پھر بلال یاسین وغیرہ جو ان کے کزن، سمدھیوں کے رشتہ دار، یہ وہ ایک لمبی لسٹ ہے. تو لاہور ڈویژن کھلوانے تک نوبت نہیں آئے گی، میرا اندازہ یہ ہے. کیونکہ اگر اسلام آباد کے بعد پنڈی ڈویژن اینڈ دیٹس اٹ. شہباز سرکار ریزائن کرے گی، شہباز سرکار واپسی کا راستہ لے گی، اور شہباز سرکار لاہور کے حلقے کھلنے نہیں دے گی. اگر لاہور کے حلقے کھل گئے تو وہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ لاہور واقعی شریفوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور چونکہ الیکشن اب ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، سال بعد ہوں، 4 سال بعد ہوں، الیکشن تو ہونے ہیں. اور الیکشن میں بار بار لاہور کے ووٹر بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شریف خاندان دوبارہ وہاں نمودار ہو. شریف خاندان کی بھی مجبوری ہے، انہیں عادت پڑ چکی ہے، حکومتیں کرنے کی لت پڑ چکی ہے، اس لیے وہ دوبارہ جائیں گے. اگر شریف خاندان کے تمام سینئر لیڈران شہباز شریف اور نواز شریف وغیرہ تسلیم کر بھی لیں اپنی شکست اور گھر بیٹھ جائیں، مریم نواز بیٹھنے والی نہیں ہے. اور مریم نواز کے ساتھ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز اور باقی بھی ان کے جنید صفدر اینڈ XYZ آگے جو ہیں لمبی لسٹ ہے، وہ بھی بیٹھنے والے نہیں ہیں. وہ دوبارہ آئیں گے چاہے بے شک انہیں منہ کی کھانا پڑے. اس لیے لاہور سے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے شریف خاندان کے لاہور کے حلقے کھلیں. لاہور کے حلقے کھلنے تک بات جب جائے گی تو وہ اس سے پہلے خود ہی ریزائن کر جائیں گے، حکومت سے واپسی کا راستہ لینے کی کوشش کریں گے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ آرام سے ریزائن کر کے گھر چلے جائیں گے؟ میرے خیال میں وہ تو جانا چاہیں گے، لیکن انہیں کوئی جانے نہیں دے گا. کیونکہ اگر وہ اس طرح چلے جائیں اور دوبارہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں تو ان کا بھی بڑا نقصان ہوگا. اور ان کے سرپرست جو ہمارے پنڈی والے ہیں، عاصم منیر صاحب، DGISI ندیم انجم صاحب، اور پورا جو گینگ ہے، ان سب کا بھی زیادہ نقصان ہوگا. اگر الیکشن ہو جائیں تو آج عمران خان کی مقبولیت کا گراف اتنا اوپر ہے کہ 2/3 میجارٹی بہت آسانی سے عمران خان لے گا. اور اگر 2/3 میجارٹی عمران کے ہاتھ لگ گئی تو پھر کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے بہترین سلوشن یہ نکالیں گے ہمارے پنڈی والے بھی، اور ان کے جتنے الیکشن ٹریبونل وغیرہ، راجہ سکندر سلطان وغیرہ سب ملے ہوئے ہیں. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، فارم 47 کے ذریعے 1-1 2-2 3-3 کر کے الیکشن کے ریزلٹس جو اوریجنل ہیں فارم 45 کے مطابق وہ کر دیے جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک سادہ سی اکثریت دے دی جائے. اس سے آگے معاملہ بڑھایا نہ جائے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں آنے دیا جائے. پھر وہ سادہ اکثریت کے ساتھ جو حکومت جس طرح بھی عمران خان کر سکے کرے. لیکن عمران خان بھی پھر پلیئر ہے سیاست کا، اب تو باقاعدہ، پہلے وہ کرکٹ کا تھا، اب سیاست کا پلیئر بن چکا ہے. اور جتنی سختیاں پچھلے 1-2 سال میں اس نے برداشت کی ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر سیاسی کھلاڑی بن کے نمودار ہوگا. وہ بھی کوئی نہ کوئی اس کا توڑ نکالے گا، لیکن فی الوقت یہی توڑ ہوگا کہ عمران خان کو فارم 45-47 کے اس پکھیڑے میں سے، جس میں ثابت ہو رہا ہے کہ واقعی فورجری ہوئی ہے، جیل سازی ہوئی ہے، راجہ سکندر سلطان اور اس سارے ٹولے نے مل کے PTI کو ہرایا ہے، 1-1 2-2 3-3 کر کے ان کو سیٹیں واپس دے دی جائیں اور ان کو سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت دی جائے، بجائے اس کے کہ بہت زیادہ بڑا پنڈورا باکس کھل جائے، دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے. اور دوبارہ الیکشن میں اگر گئے تو عمران خان آرام سے 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ جیت جائے گا. اور اگر اس طرح کی لینڈ سلائڈ وکٹری اس کے ہاتھ لگ گئی تو پھر تو پتہ نہیں وہ کیا بھونچال لے آئے. اس لیے اس بھونچال سے بچنے کے لیے یہ ہوگا کہ چلیں سادہ اکثریت دے دی جائے اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر لی جائیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ اگر حکومت میں پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ان ایریاز کو نہیں چھیڑے گی، ان ایریاز پہ اسے کام کرنے کی آزادی ہوگی. کوئی اس طرح کا کوئی درمیانی ارینجمنٹ کرنے والے لوگ اب فعال متحرک ہو چکے ہیں. جس طرح اگلے روز رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب صدر پاکستان آصف زرداری کو یہ ایڈوائس دیں گے، آصف زرداری صاحب ججز کو اور ہمارے مقتدرہ کو بٹھائیں گے ایک ٹیبل پہ، اور یہ ان کو گارنٹی لے کے دیں گے جج صاحبان کو کہ آئندہ آپ پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، پہلے جو ہم نے دباؤ ڈالا ہے اس کی ہم معافی مانگتے ہیں. تو بیسیکلی اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو وہ شاید ریٹریو کرے گی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو بہت مشکل نظر آتا ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب امید رکھ رہے ہیں کہ اسی بڑی پسپائی سے اس چھوٹی پسپائی کی طرف جانا آسان ہے. تو چھوٹی پسپائی اگر صرف ججز کے معاملے میں ہوگی تو وہ عمران خان کے معاملے میں اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں اور فارم 45-47 کے معاملے میں بھی ہوگی. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ ججز سے معافی مانگ کے آپ گھر چلے جائیں. ججز کہیں گے آپ ہم سے بھی معافی مانگیں، اور صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ آپ نے ہم سے جو فیصلے کرائے الیکشن کمیشن کے حق میں، اور اگر الیکشن کمیشن تک بات جائے گی تو فارم 45-47 میں معافی مانگنی پڑے گی. اور فارم 45-47 سے معافی مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ طارق محمود جنگیری صاحب کے فیصلے مان لیے جائیں، اور باقی جو پنڈی ڈویژن کے حلقے واپس ہوں گے اس کے مان لیے جائیں. PTI والے 70-80 حلقے کلیم کرتے ہیں، اگر 70-80 نہ بھی دیے جائیں، انہیں 40-50 بھی دے دیے جائیں تو سادہ اکثریت سے وہ حکومت بنا لیں گے. اور مخصوص نشستیں تو پہلے ہی ریورس ہو چکی ہیں، مزید ہو جائیں گی. اور اگر اکثریت اس طرح ادھر سے ادھر ہو گئی تو وہ ایک بڑا جو الیکشن کا ہمارا ایکسپینس ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں گے. اور شاید ہماری مقتدرہ اور ہماری وزارت خزانہ یہ بھی چاہے گی کہ پہلے ہم نے 60-70 ارب روپیہ خرچ کر دیا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، اب بھی اگر خاموشی سے فارم 45-47 والے معاملے پہ ہی کوئی لے دے ہو جائے تو ہم وہ 70 ارب روپیہ کا ممکنہ جو اخراجات ہیں ہمارے ان سے ہم بچ سکتے ہیں.
تو یہ 2-3 سینیریوز نظر آ رہے ہیں جس پہ ابھی اس ہفتے کام شروع ہوگا. اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا. اور آخر میں آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک فیاض ولانا آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس قافلے میں شامل ہو سکیں. کیونکہ زیادہ ہماری آواز باہر جائے گی، زیادہ بہتر امپیکٹ ہم کریٹ کر سکیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ رائٹ کی طرف دیکھیں نہ لیفٹ کی طرف دیکھیں، ہم سینٹر میں بیٹھ کے دونوں طرف دیکھیں اور دونوں طرف کی اچھی اور بری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور یہی پاکستان میں ایک عام آدمی کی سوچ ہونی چاہیے. یہ جو اندھی تقلید ہوتی ہے، چاہے وہ اندھی تقلید میاں صاحب کی ہو، زرداری صاحب کی ہو، عمران خان کی ہو، مولانا فضل الرحمان کی ہو، یا کسی اور تحریک لبیک پاکستان والے کی ہو، اندھی تقلید بالآخر ہمیں کسی گڑھے میں جا کے گراتی ہے. اس لیے جس لیڈر کو بھی فالو کریں آنکھیں اور کان کھول کے کریں. یہ ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے اور آپ سے درخواست بھی ہے. اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.